बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शरीफ आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की बरकतें शुरू हैं, लेकिन कुछ ऐसे बदनसीब लोग हैं जो ढठाई से झूठ बोलते हैं। अल्लाह ताला सबको हदायत दे, हदायत नहीं देता तो इनको उठा ही ले, इन ज़ालिमों को। क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला कहता है तकब्बर और ज़ालिम का इबरतनाक अंजाम है। पाकिस्तान इस वक्त ज़ालिमस्तान बन चुका है। बहरहाल नाज़रीन, आ जाते हैं मौजूदा खबरों पर। जेल में एक शख्स बंद तकरीबन 2.25 साल थे। बानी पीटीए इमरान खान ने 4-5 दहाइयों से मुसल्लत खानदान जो साजिश से, पैसे से, डिक्टेटरों से, एस्टैब्लिशमेंट की मदद से हमेशा हुकूमतों में आते रहे और एक दूसरे के खिलाफ साजिश करके अरबों मनों खरबों के रुपए कमाते रहे और बैरून मुल्क ले जाते रहे और खुद ही एक दूसरे पर इल्जामात बनाते रहे। ये दो खानदान पीपल्स पार्टी और नून लीग पर हैं। बाकी मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा हर हुकूमत में इक़्तिदार का मजा चखा और साथ कैश का भी मजा चखा। अब जेल में बंद इस शख्स ने अपने सियासी मुखालफिन और गैर सियासी ताकतें जो बज़ाहिर आइन और कानून की हुक्मरानी का ओथ लेते हैं, जिनके बारे में कायदे आज़म ने कहा था उनको तमाम पाकिस्तान तरीके इंसाफ को कुचलने की उन्होंने कोशिश की, इमरान खान को तोड़ने की कोशिश की। उसके खिलाफ उसी की जमात में से सियासी जमातें बनाई गई, उनको अगवा किया गया, पैसे दिए गए। लेकिन ना सिर्फ इमरान खान ने दोनों बड़ी खानदान सियासत को और उनको लाने वाले एस्टैब्लिशमेंट के कुछ लोग, ये इसमें पूरी कभी एस्टैब्लिशमेंट नहीं होती, ना सिर्फ शिकस्त दी बल्कि अपने सियासी मुखालफिन की इस तरह की इनके सियासी मुखालफिन को नाकाम किया कि वो अब अवाम में जाने के काबिल ही नहीं। और इसका इनके सियासी मुखालफिन खुद एतराफ करते हैं कि नवाज शरीफ ने जो 4 हफ्ते की डील करके लंदन इलाज के लिए गया था और बाहर वापसी पर सदर बन रहा, मुल्क का वज़ीर आज़म बनने आया था, मुस्लिम लीग नून की सियासत ही खत्म कर दी। पीपल्स पार्टी और नून लीग में है रंगबाजी भी है, क्योंकि आसफ अली जरदारी की एक ही ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो उनकी ज़िंदगी में वज़ीर आज़म बने। और बाज़ लोग तो कहते हैं 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन डील था कि आधा वक्त पीपल्स पार्टी, आधा नून लीग, क्योंकि जीती तो पीटीआई के लोग थे। अब इमरान खान ने इन दोनों को इतना मजबूर कर दिया कि एक दूसरे के दस्तों गिरेबान होते हैं बज़ाहिर। यहां तक कि सलीम मांडी वाला जो आसफ अली जरदारी के करीब है, उन्होंने कहा इस मौजूदा हुकूमत की नहली नलायकी और नाकामियों का बोझ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और किसी भी वक्त अलग हो जाएगा, ये नहीं होंगे। क्योंकि इन्हें पता है अगर आ गए तो इमरान खान जिस दिन जेल से बाहर आएगा उस दिन के 3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन कराना लाजम होगा। इसीलिए इमरान खान को ऑफरें की जाती हैं कि आप इस निज़ाम को चलने दो। लेकिन इमरान खान ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की सियासत की जमहूरियत की तो तदफीन उन्होंने खुद की तदफीन कर दी है। आपको याद होगा कि रमज़ानुल मुबारक है ये, इसमें एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में 20 सालों से सबसे ज्यादा तरक्की अब हो रही है और इमरान खान के दौर में सबसे ज्यादा महंगाई हुई थी। एहसन इकबाल पढ़े लिखे भी हैं, बज़ाहिर बातें भी अच्छी करती हैं, लेकिन बातें अच्छी करने वालों से इंप्रेस इसलिए नहीं हो जाता। अच्छी किताबें तो दीवार पे भी लिखी होती हैं, नमाज कायम करो, रोजा करो, झूठ मत बोलो। लेकिन अगर आपका अमल आपकी गुफ्तगू से नहीं, आपके कोलो फेल में तजाद है, तो इसी लोग ऐसे शख्सों को ही मुनाफिक कहा जाता है। इसीलिए हदीस मुबारक में अक्सर ही कहता हूं कि मुनाफिक की आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन की 3 निशानियां, जब बोलेगा झूठ, जब वादा करेगा वादा खिलाफी, मारा दो तो ख़यानत करेगा। तो कुछ लोगों में ये खूबी आम पहनी जाती है, ये आयतें और हदीसें पढ़ते हैं लेकिन अपनी मर्जी की। इस्लाम जालिम को तो पसंद कर ही नहीं सकता, इवन के गैर मुस्लिम को भी देता है। बहरहाल अब पीपल्स पार्टी इन्होंने इमरान खान को कमजोर करने के लिए उसी की जमात में से जहांगीर तरीन और परवेज खटक को अलग किया गया। अलीम खां अरबों खरबों रुपए इमरान खान के कलमे पढ़ते थे, कलमे मैं लफ्ज कह रहा हूं, कलमे वो छोड़ गए। लेकिन
جس نے عمران خان کو چھوڑا عوام نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، اور آج عمران خان ایک ایسا اونچا پہاڑ بن چکا ہے کہ یہ سامنے کھڑے اس کے نظر آتے ہیں، اور جب بھی الیکشن کرائیں گے تو الیکشن تو اس دفعہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ واضح اکثریت سے جیتیں گے، اور یہ تمام غیر جانبدار حلقے کہہ رہے ہیں۔ اس کے باوجود کہ عوام پر گولی چلانے سے لے کے برہنہ کر کے ظلم تشدد کے لاکھوں واقعات ہیں، ہزاروں واقعات ہیں، ہزارہا واقعات ہیں، لیکن عمران خان مضبوط بن گیا ہے۔ اور سیاسی طور پر ایک الیکشن عمران خان کا جانا مجبوری ہے۔ پاکستان کی عوام، عام لوگوں کی، یہ سب کچھ ہوا ناظرین عمران خان حالی وجہ سے نہیں ہوا، وہ مضبوط قدم رہا، اس نے قید تنہائی کو برداشت کیا، ہونے والے سختیوں کو برداشت کیا، لیکن اصل آپ نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آپ عوام میں اتنے، ایک ووٹ کی پرچی میں اتنی طاقت ہے کہ اتنے لوگ جو کہتے ہیں کہ میں دنیا کا سب سے طاقتور آدمی ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، آپ نے ٹھس کر دیا۔ اس دوران پاکستان کے سیاستدانوں کو، ججوں کو، اور وہ جو لوگ غیر جانبدار افسر تھے ان کو دھمکایا گیا کہ تمہیں ننگا کر دیں گے، تمہیں مار دیں گے، تم وہی چاہو گے جو ہم کریں گے، نہیں ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا، جسے اللہ چاہے گا۔ خیر ناظرین، عوام، آپ نے عمران خان کو کامیاب کر دیا ہے اور حکومت ناکام ہو چکی ہے، اور یہ دنیا مانتی ہے۔ اس کے لیے یہاں تک کہ رانا ثناء اللہ خود کہتے ہیں کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے جو حالات ہیں وہ حکومت نہیں سنبھال سکتی۔ آپ کے ملک کے، آپ کے ایک پاکستان، اس کے 4 بازو ہیں، بلوچستان ہے، سندھ ہے، خیبر پختونخوا ہے، پنجاب ہے۔ 2 بازو میں آپ کے کنٹرول میں نہیں رہے، اپاہج ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اب تک سیاستدان کٹھے نہ ہوئے تو اس کا بچنا مشکل ہے۔ تو ظالمو، تم تو صحافیوں کو قتل کرنے پہ تلے ہوئے ہو۔ شہید ارشد شریف کو قتل کروایا، مقدمہ 16 کروائے، پاکستان کس نے چھڑوایا؟ اور دیگر صحافی جو ملک چھوڑ کے گئے، ہارون رشید جیسا جس کی 56 سال عمر ہے، آپ نے اس کو نوکری سے نکلوایا۔ 20 سال سے کریڈیبل جرنلسٹ صابر شاکر، کاشف عباسی، اس کا پروگرام بند کرا دیا، اور ظفر حلالی اور سینئر موسٹ جرنلسٹ جن کی 20 30 40 سال کا تجربہ ہے، آپ نے اپنی مرضی کے کٹ پتلی ریموٹ کنٹرول چلنے سے والے بونے ٹی ویوں پہ بٹھا دیے۔ رن ڈاؤن آپ کی مرضی کا چلتا ہے، گیسٹ آپ کی مرضی کا ہوتا ہے، اینکر اپنی مرضی کا ہوتا ہے، لیکن عوام عمران خان کی مرضی کی ہے، اور عمران خان، عوام خوشخبری کہہ رہی ہے کہ بتاؤ عمران خان تم جیل میں جیت چکے ہو، اور یہ وزیر اعظم ہو کے، وزیر اعلیٰ ہو کے بھی عوام میں نہیں نکل سکتے۔ رانا ثناء اللہ القتہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے حالات خراب ہیں۔ اب ان بے شرموں کو، حکمرانوں کو یہ کہے کہ جب ملک کے ادارے جن کا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا، اور پولیس جو عوام کی، پولیس کا ہے فرض جو مدد کرنے آپ کی، وہ عوام کی چادر جاڑ دیتا ہے، کسی بہن اٹھائے، کسی کی بیٹی اٹھائے، درجنوں جھوٹے مقدمہ درج کرے اور چلان کرے اور لوگوں کو گرفتار کرے، تو پھر ملکوں کی حفاظت کون کرتا ہے؟ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تمہارا برا وقت آ گیا ہے۔ لہذا کیونکہ سارا فوکس عوام کی اکثریت جو 70-80% عمران خان کے ساتھ اسے کچلنے پہ لگے ہو، اور اس سے اسی لیے دہشت گردی فروغ پاتی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر محافظ کو، ہماری پاک فوج کے جو افسر اور جوان پاکستان کی محافظ ہے، جو دہشت گردی کا خاتمہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے۔ ہر وہ سرکاری افسر، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے، اس کے قانون کے مطابق سزا ہونی چاہیے۔ یہ اختیارات سے تجاوز کر کے عوام کی زندگی اجرن کرتے ہیں، مشکل کرتے ہیں، لوگوں کو پریشر ڈالتے ہیں، یہ والی سیاسی جماعت میں جاؤ، یہ نہ جاؤ، صحافیوں کو نوکریوں سے نکلواتے ہیں، یہ بات کہو، یہ بات نہ کہو۔ ہر وہ سب سے بڑا جرم سیاستدانوں سے ناظرین وہ سرکاری افسران ہیں جو آپ کے ٹیکس سے پیسے لیتے ہیں، لیکن اپنے ہی حلف کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، ہم آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے، اگر وہ نہیں کرتے تو وہ سارے مجرم ہیں پاکستان کے۔ ہاں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن ان کے خلاف انہی کے بنائے ہوئے اداروں میں سزا ہے، لیکن یہ ایک دفعہ گرفت میں آنے والے ہیں۔ رانا ثناء اللہ اب نون لیگ آہستہ آہستہ چھوڑ رہی ہے، انہوں نے کہا جو کچھ ہوا ہم نے نہیں کیا۔
دوسری طرف آ جاتے ہیں ناظرین، اب ان کے ایک بریسٹر ہیں جو جعلی الیکشن فارم 47 کے تحت تھے، اسلام آباد کی تینوں سیٹیں شعیب شہین جو بریسٹر تھے، وکیل تھے، وہ جیت کے اس کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کرنے لگی، تو انہوں نے ریٹائرڈ جج بٹھا دیے اس کا جو تھا الیکشن ٹریبونل میں۔ بریسٹر عقیل اور اختیار ولی ہے کے پی کے میں، وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جناب انہوں نے پرویز خٹک کو بنا دیا، یہ میرے لیڈر کو گالیاں، یعنی کہ نواز شریف کو گالیاں اور برا بھلا کہتا تھا، اس لیڈر کو اس کو کیوں وزیر بنایا؟ بھائی اس لیے بنایا کہ جنہوں نے آپ کی پوری جماعت کو الیکشن ہارنے کے باوجود فارم 47 کے تحت الیکشن جتوا دیا، جو ہار کے سوئے تھے، رات کو 10 بجے رزلٹ روکا گیا، اسلام آباد میں ایک اہم میٹنگ ہوئی، ملک کی اہم ترین شخصیات آئی، اس میں فیصلہ ہوا کہ پی ٹی آئی کو اقتدار نہیں دینا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو گیا، فارم 47 بنا رہے ہیں، اور ایم کیو ایم جو کراچی میں واش کر دیا تحریک انصاف نے، مفتاح جمال صاحب کہہ رہے ہیں کہ 22 میں سے 23 سیٹیں، اور اس مصطفیٰ کمال کو بھی بنایا، وزیر بنا دیا۔ خیر، بریسٹر کے اختیار ولی کہتے ہیں، پرویز خٹک کہتے تھے کرپٹ ہے معلم جپا میں انہیں گرفتار کرو، یہ لٹیرا ہے لوٹ کا، اور اسی کو وزیر بنا دیا۔ وہ جو لٹیرے تھے تمہارے ساتھ مل جائے، اس کا مطلب ہے تمہیں اپنے مرضی کے لٹیرے چاہیے، صرف عمران خان کا ساتھ چھوڑ دے تو وہ سب سے اسے سند مل جاتی ہے، آپ کی ایف آئی اے بھی چپ رہتی ہے، پولیس بھی چپ رہتی ہے، عدلیہ بھی چپ رہتی ہے۔ کیسے بے شرموں کی طرح کرتے ہو کہ رمضان کے مقدس مہینے میں آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب گئے اور صحابہ کریم بیٹھے ہوتے تھے، آپ نے فرمایا میرے میں دنیا میں ہر عیب ہے، وہ قتل کرتا تھا، ڈاکو چوری کرتا تھا، بڑی برائیاں کرتا تھا، تو بتاؤ میں اے اللہ پیارے کہ میں وہ آپ کے کہنے پہ ایک کام کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ وہ اس نے وعدہ کیا، تو جب وہ چلے تشریف لے کے چلے گئے تو آپ سے فرمایا صحابہ کرام نے، اے اللہ کے پیارے محبوب، وہ تو کہہ رہا تھا میں قتل کرتا ہوں، گواہ کرتا ہوں، ڈاکے مارتا ہوں، تو آپ نے فرمایا ایک جھوٹ چھوڑ دے گا، سچ بولے گا، قتل کرے گا تو مان جائے گا، اس کو سزا ہو جائے گی، ڈاکہ مارے گا، چوری کرے گا تو ہاتھ کٹ جائیں گے۔ جھوٹ اتنا بڑا جرم ہے، اللہ تعالیٰ سب کو سچ کی توفیق دے۔ خیر، بریسٹر میں کہہ رہا تھا کہ اس نے کہا کہ اس کو بھی کیوں نہیں بنا، انہوں نے کہا ہاں اختیار ولی ٹھیک کہتے ہیں کہ پرویز خٹک کے بارے میری لیڈرشپ کو گالیاں دیتا تھا، آج اسی لیڈرشپ نے اس کو مشیر بنا دیا، کیونکہ جو فارم 47 میں جعلی آپ کو جس اسٹیبلشمنٹ نے جتایا، اسی کو پرویز خٹک کو پی ٹی آئی سے الگ کروایا تھا عمران خان سے۔ اسی لیے عمران خان کہہ رہا تھا مجھے جو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ پچھتا رہے ہیں، جو پی ٹی آئی کے اوپر میں ہاتھ رکھوں گا وہ ہیرو بن جائے گا۔ شیر افضل مروت زیرو ہو گیا، پرویز خٹک زیرو ہو گیا، عمران اسماعیل زیرو ہو گیا۔ تم تو جس کا ساتھ دیتے ہو طاقتور حلقوں، وہ موجودہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ، وہ تو زیرو ہو جاتا ہے، وہ جیل میں بیٹھا لوگوں کو ہیرو بنا رہا ہے، اور آپ کے ساتھ جو ہیرو بھی آتا ہے زیرو ہو جاتا ہے۔ اختیار ولی کہتا ہے کہ پرویز خٹک گالی دیتا تھا، ہم تو اس کے ڈیتھ میں نہیں جاتے، اس کو بنا کے غلط کیا ہے، اب اس کو دکھ یہ ہے کہ مجھے نہیں مشیر بنایا، کیونکہ بھائی تمہیں اس لیے نہیں مشیر بنایا کہ تمہیں تمہاری طاقت اور ہم نے اب اون چودھری، اللہ معاف کرے، اس پر مسلم لیگ نون والے کہتے تھے سپلائر ہے، اور ایسے ایسے غلیظ الزام لگاتے تھے کہ جو میں اپنے منہ سے نہیں دہراؤں گا، اس کو بھی مشیر بنا لیا۔ ان کی کیسی مجبوریاں ہوں گی۔ یہ شہباز شریف کمپیریٹیولی بہتر آدمی ہیں، ان سے میری ملاقاتیں بھی رہی ہیں، یہ ایسے نہیں تھے کہ اتنے لوز کریکٹر کے لوگوں کو مشیر بناتے۔ اون چودھری کو بھی بنانا پڑ گیا۔ وزیر اعظم صاحب کم سے کم اپنے عہدے کا ہی احترام کر لیں۔ خیر، اب نون لیگ میں آ رہی ہے کہ ہم الیکشن میں نہیں جا سکتے۔ ایک تو ہمیں عرفان صدیقی جیسے لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کو آفر ہم نے نہیں دی۔ او بھائی، آپ کو تو خود جعلی طریقے سے الیکشن جتایا گیا، جو آپ کو لائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو جیل میں رکھے، بین الاقوامی پریشر بہت پڑ رہا ہے، اپنے لوگوں کو تو انہوں نے گولیاں بھی مار لی، اغوا بھی کر لیا، لاکھوں چھاپے بھی مار لیے، ہزاروں گرفتاریاں بھی کر لی، نہ ختم ہونے والا ظلم بھی جاری ہے، لیکن عمران خان کا گراف اوپر جاتا جا رہا ہے۔ عرفان صدیقی صاحب وہ اس کو پاؤں پکڑے، اللہ کا واسطہ ہے گھر چلے جاؤ۔ دوسری طرف ناظرین، احسن اقبال کا بھی میں دیتا ہے، انہوں نے کہا کہ عمران خان کے دور میں نہیں، احسن صاحب ڈان کی خبر میرے سامنے پڑی ہے، اب وقت زیادہ ہو گیا، رمضان المبارک ہے، آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ ڈان اور دیگر اخبارات ہیں،
मई غالباً 2023 کو 38% مہنگائی گئی تھی اور وہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بلند ترین سطح پر گئی ہے۔ آپ جب سے آئے ہیں کہ ہر چیز میں گیس کی قیمت میں 1000 گنا اضافہ ہو گیا، روزمرہ کی اشیاء میں 1000 گنا اضافہ ہو گیا۔ خدا کے واسطے جب سے عمران خان کی حکومت، اور اپنے خود چارٹ نکالو، گردشی کرتے کتنے تھے، کتنا پاکستان پر قرضہ تھا۔ اب تو اور کہ ایک خاتون جو ایف پی آر کی ملازم ہے، ڈیفینس منسٹر نے، اورنگزیب صاحب نے اسے سمگلنگ کی گاڑی یاد رکھے، جو نان کسٹم ہوتی ہے سمگلنگ کی گاڑیاں آتی ہیں، جھنڈا نہ لگانے پر گھر بھیج دیتے ہیں۔ تو آپ نے تو ایمانداری اور شرافت پر، حق سچ پر، قانون کے مطابق چلنا جرم بنا دیا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، آخر میں ایک اچھی خبر نہیں ہے، میں دینا بھی نہیں چاہتا۔ پاکستان کے بارے میں دنیا بھر میں آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ امریکہ کانگریس میں ایک بل پاس ہونے جا رہا ہے، جس کی ابتدائی اطلاعات مجھے امریکہ میں 5-6 لوگوں نے اسے کنفرم کیا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے پاکستان ڈیموکریٹک ایکٹ پاس ہونے جا رہا ہے کانگریس امریکہ سے، اور اس میں کچھ شخصیات پر سفری پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ امریکن کانگریس سے بل پاس ہونے جانے والا ہے پاکستان ڈیموکریٹک ایکٹ بل، کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے، اور وہ شخص جو ظلم میں کہہ گئے، جنہوں نے عمران خان کو ناحق قید کروایا، دیگر سیاسی جماعتوں کو قید کروایا، انصاف کے نظام کو روکا، صحافت پر قدغن لگائی، ملک میں جمہوریت نہ ہونے کا برابر ہے، بظاہر وزیر اعظم ہے لیکن حکومت کوئی اور چلا رہا ہے، جس کی زندہ مثال پرویز خٹک اور اون چودھری، یہ مسلم لیگ نون کے نہیں ہیں، اور اس کو مسلم لیگ جو کہتی تھی۔ امریکہ میں یہ بل پاس ہو گیا تو پاکستان ہی کی بدنامی ہوگی، پاکستان کے پرائم منسٹر پر یا کسی شخص پر بھی وہ پابندی لگا دیتے ہیں سفری، تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی۔ اسی طرح یورپی یونین بھی پاکستان پر سے مطمئن نہیں ہے کہ ملک میں جمہوریت نہیں ہے، اگر یورپی یونین نے پابندی لگا دی۔ دوسری طرف دوبارہ IMF کا ڈیلیگیشن پاکستان اس وقت پہنچ چکا ہے، اور وہ مارچ ابھی اسی ہفتے میں جا کے اطلاع دے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ مزید عوام پر ٹیکس لگائے، آپ نے عوام پر 1000 گنا قوت خرید ختم ہو گئی، اس حکومت نے ایک اچھا کام کیا، ظلم عام کیا، ناانصافی عام کی، اور تو اور غریب کی قوت خرید ختم کر دی۔ وہ 2 وقت کی روٹی نہیں کرتا تھا۔ قومی اسمبلی کے ارب پتی اراکین اسمبلی کے لیے 300% تنخواہیں اضافہ کر دی گئی، 300% تنخواہیں اضافہ کر دی، اور جبکہ غریب کے لیے 5% بھی اضافہ نہیں۔ ظلم رہے اور امن بھی ہو، تم ہی کہو کیا ممکن ہے یہ؟ پاکستان زندہ باد۔